किसी भी टाइम 100 बार ये पढ़ लो, फिर देखना 100 करोड़ भी मांगोगे तो ईद से पहले आपके हाथों में आ जाएगा। आजमा लें। मोहतरम नाजरीन, मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आज की इस वीडियो में एक खास तस्बीह का राज बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही प्यारा वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसको आपने किसी भी दिन किसी भी वक्त कर लेना है। मोहतरम नाजरीन, पूरे हफ्ते में आपने एक दफा ये वजीफा कर लेना है। आपने बगैर किसी से बात किए हुए, कोई आपको उस वक्त बात ना करे जब आप लोग ये वजीफा कर रहे हों, और सिर्फ 100 मर्तबा अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम पढ़ना है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम उस बंदे की हर ख्वाहिश को इंशाअल्लाह पूरा करेगा और उसको नजरे खास से नवाजेगा। मेरे भाइयों, बहुत ही मुबारक नाम है अल्लाह पाक का, को आपने जरूर कर लेना है। और जिस बंदे के हाथ ये राज लग जाता है, अल्लाह पाक के ये सफाती नाम का राज हाथ लग जाता है, वो पढ़ लेता है तो दौलत उसके पास खुद चली आती है। अगर मैं ये कहूँ कि दौलत उस पर आशिक हो जाती है तो गलत नहीं होगा। वो शख्स अगर मट्टी में हाथ डालता है तो सोना बन जाती है। उस बंदे की हर दुआ अल्लाह पाक कबूल करता है और उस बंदे के पास इतना रिज्क आ जाएगा, इतनी दौलत आ जाएगी कि कभी कुर्बत का शिकार नहीं होगा, यानी कि कभी उसे मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपने तमाम नाजरीन को बहुत से वज़ाइफ बताए हैं। हम रोज़ाना अपने चैनल पर एक वजीफ़ा आपके लिए लेकर आते हैं। आपने बहुत ज़्यादा वज़ाइफ किए भी होंगे, लेकिन मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों के हालात ख़राब हैं तो एक दफ़ा इस वजीफ़े को ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको वीडियो की और पूरा वजीफ़ा करने का तरीक़ा कार आपको समझ आ जाए। और इस वजीफ़े को, इस तस्बीह को आपने छोड़ना नहीं है, ज़रूर कर लेना है। जो भी बंदा इस वजीफ़े को करेगा तो दौलत उस पर ऐसा बरसना शुरू हो जाती है कि वो खुद हैरान रह जाता है। अल्लाह पाक ने वैसे तो हम पर बहुत करम किया हुआ है, बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जिनसे नवाज रखा है, और कई ऐसी नेमतें हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो नेमतें जब हमसे छीन ली जाती हैं उस वक्त उन नेमतों का एहसास होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेमतें हैं वहाँ पर मालो दौलत भी एक ऐसी नेमत है जिसकी हर इंसान को हर वक्त ज़रूरत होती है। जो दौलत है ये अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ख़ास नेमत है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, सही इस्तेमाल का मतलब है कि इस पैसे को गरीबों पर, अल्लाह की मखलूक पर खर्च किया जाए, अपने अहलो अयाल पर खर्च किया जाए, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन पर खर्च किया जाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए ऐसे इक़दामात करें जो उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए सदका जारिया हों। फिर तो इस दौलत का फ़ायदा है। अगर इस नेमत को हम गलत तरीक़ों पे ज़ाया करेंगे, जैसा कि अगर कोई बंदा है जिसके पास करोड़ों के हिसाब से दौलत है और वो इसको गलत कामों में उड़ा देता है, ज़िना में उड़ा देता है, जुए में उड़ा देता है, इसी तरह और फहाशी के कामों में उड़ा देता है, तो फिर उस नेमत से अल्लाह पाक उस शख्स को महरूम कर देता है। जब भी आपको अल्लाह पाक नवाजे तो सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है
تو اللہ پاک اس کو اور زیادہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دولت مند بن جائیں، امیر بن جائیں، تو وظائف تو اپنی جگہ، لیکن ایک کام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھ لینا دولت کیسے آپ کے پاس آتی ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس 1 روپیہ ہی ہے تو 1 روپے سے ہی آپ اس نیک کام کو شروع کر لیں۔ 1 روپیہ، دوسرے دن 2 روپے، تیسرے دن 3 روپے، یا جو بھی آپ کی گنجائش ہے، روزانہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، دیکھ لینا صرف یہ جو عمل ہے، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا، اس سے اتنی زیادہ دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کے پاس پیسہ دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اس چیز پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ پاک کو ہمارے مال و دولت کی، ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک تو نیت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو میں نے اس کو دولت دی ہے یہ کن کاموں پر خرچ کرتا ہے، اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں۔ آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک نام ہے، یا سمیع، سب کچھ سننے والا، کوئی شک نہیں ہے، سب کچھ جاننے والا، دلوں کے حال جاننے والا بھی میرا اللہ ہے۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، نماز جب آپ ادا کر لیں تو اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کا موبائل فون بند ہونا چاہیے تاکہ پوری توجہ آپ کی وظیفے پر ہو۔ آپ نے اپنے ذہن میں آپ کی جو بھی خواہش ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ اسم مبارک، یہ آپ کی سکرین پہ شو ہو رہا ہے، 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ لینا۔ اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ اپنے اللہ سے دعا کرنے کے بعد آخر میں 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے اور سجدہ شکر ادا کر کے اٹھ جانا ہے، یعنی کہ سجدے میں جا کر کے شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھ سے سجدہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ جو بھی بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ جتنے بھی پیسوں کا آپ نے ذہن میں سوچ رکھا ہوگا اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ جو اللہ پاک کا صفاتی ناموں کا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو آپ ضرور کر لیا کریں۔ بے شک ایک بندہ ایک سے زیادہ وظائف بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس وظیفے کو صرف 7 بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کو آج ایک دعا بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی،
انشاءاللہ جو اس طریقے سے دعا مانگے گا اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، گنہگار آدمی ہو یا بدکار سے بدکار آدمی ہے، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والا غیر مسلم ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ کے متقی بندے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز باعزت نہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ مدھم پڑتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی گائیڈ لائن ہے۔ دعا آفت اور مصیبت کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے۔ بلا شبہ دعا اپنی اثر انگیز اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کی تاکید کی ہے، اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کیا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہی ہے کہ بندوں کے ہر عمل سے بے نیازی کے باوجود وہ اپنے ہی سے مانگنے کا حکم کرتا ہے۔ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑی تعریف والا ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے تم بے راہ ہو جب تک میں تمہیں ہدایت نہ دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی کھجور ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، اس پر جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، وہ منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، تو یہ میری معذرت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، ان کا نام ابو دادا تھا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت لے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مجھے لے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا کہ اے بھائی، بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا، اچھا بھائی، منہ سے بول، کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے جان چھڑوانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے اور یہ ایک کھجور کا درخت لے لے۔ اور باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور یہ کھجور کا درخت کسی اور کو دینا ہے۔ صحابہ کہنے لگے کہ پکے ہو تو سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ اس نے کہا کہ میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں گا، مجھے 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں،
انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا۔ ابو دادا رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہیں ہوئے، اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے، اور باغ کا جنت کے بدلے سودا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، اس باغ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کر آیا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا تم نے بہت خوبصورت سودا کیا۔ حضرت ابو دادا اللہ کے نبی کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا ابو دادا کیسے سودا کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا باغ دے دیا اور وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرا سودا بھی بدل گیا، اور فرمایا کہ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں 1000 باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ اور جب حضرت ابو دادا رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دادا رضی اللہ عنہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ تو آپ نے جو آیت میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد اس آیت کی ہر نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، لیکن دعا آپ نے صدق دل کے ساتھ مانگنی ہے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔